अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाज़िया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और समी इब्राहिम। प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कि मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र आर्मी चीफ ने कहा है कि हम जमहूरियत के इस्तेहकाम और तसलसल पर यकीन रखते हैं। आइन ने तमाम इदारों की जो हुदूद है उसका तयन कर रखा है, इसलिए तमाम इदारों पर लाजिम है कि वो अपनी आइनी हुदूद में रहकर काम करें और ऐसे मुआशरे की तश्कील ज़रूरी है जिसमें इंसाफ सबके लिए यकसा हो, सबको इंसाफ के बराबर मौके फराहम किए जाएं। जिस जमहूरियत की हम बात करते हैं, सवाल तो ये कि क्या हम जमहूरी अमल के जो तकाजे हैं उनको पूरा किया जा रहा है जिस जमहूरी दौर में हम रह रहे हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही आज हम बात करेंगे कि पूरी दुनिया की तरह आज पाकिस्तान में भी मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस बात में कोई यकीन नहीं कि जितनी जिस्मानी मुशक्कत मजदूर करता है, क्या उसे उस मुशक्कत का मुआवजा उस तरह से दिया जाता है जिस तरह से वो जिस कदर वो मेहनत करता है, और क्या हमारे यहाँ हम अपने मुआशरे में मजदूरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किस हद तक करने में कामयाब हुए हैं, इस पर बात करेंगे और बहुत सी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। फैसलाबाद में जो हड़ताल और मुजाहरों का सिलसिला जारी है, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन हैं हमारे साथ और पेशावर से हमें अपडेट करेंगे नासिर दावर। आपकी भेजी गई ईमेल्स आपके साथ शेयर करेंगे और प्रोग्राम में आप हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं। ब्रेक के बाद बात करें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सबसे पहले काजी साहब और समी साहब से आज की खबरें लेते हैं। जी काजी साहब। शाज़िया, कल एक बयान था चीफ मिनिस्टर साहब का जिसमें उन्होंने बरहमी का भी इज़हार किया कि ये जो एक कंप्यूटर्स का सिलसिला था इस हवाले से उन्हें क्लीन चिट दी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, और उन्होंने ये भी बताया कि उनसे मुलाकातें होती रहती हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वालों से, उनकी मुख्तलिफ वो देखते हैं किस तरह ट्रांसपेरेंट मामला चल रहे हैं। फिर मुझे दिलचस्पी हुई तो मैं इन रिपोर्ट्स में वापस गया क्योंकि ये स्टोरी हमने खुद ही की थी, तो मैंने वो जो क्लीन चिट वाली खबर पढ़ी वो बड़ी दिलचस्प है। उसके आगाज़ में ही ट्रांसपेरेंसी वाले लिखते हैं कि जो ये इल्ज़ामात लगे हैं, प्राइमा फेसाई जो है एक इस्तिलाह है जिसे एलियन वर्ड्स कहते हैं, उसका फिर मैंने तर्जमा देखा एडवांस ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी में, तो उसमें लिखा है कि ऐसी बात जो बज़ाहिर दुरुस्त लगती हो लेकिन वो गलत भी साबित हो सकती है, बादियुल नज़र में। तो मैं ये सोच रहा था कि ये जितनी रिपोर्टें हमें देती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये बादियुल नज़र में है या इसकी कोई प्रूफ भी होती है। फिर मैंने वो उन इल्ज़ामात का जायज़ा, मैं बाद में तफसील से बात करूँगा इसके वो इल्ज़ामात क्या थे, जवाबात क्या आए, और वो ये एक। और आज यौम मई है, बड़ा अहम दिन है। 1886 में शिकागो में कुछ मजदूर शहीद हुए थे, स्टील वर्कर्स थे, और अजीब बात यह है कि अमेरिका में ये दिन आज के दिन नहीं मनाया जाता बल्कि सितंबर की जो पहला मंडे है उस दिन मनाया जाता है सामी साहब, क्योंकि ये उनकी तारीख का एक स्याह बाब है। निहत्ते मजदूरों पे गोली चलाएगी, और वो लड़ किस लिए रहे थे? अपने हुकूक के लिए नहीं, वो इसलिए लड़ रहे थे कि जो एक दिन है मुशक्कत का उसे 8 घंटे तक महदूद करते, तो उसके बाद से ये सिलसिला चला। और फिर इसी से जुड़ा हुआ सवाल, पाकिस्तान में क्या हालत है मजदूरों की, उनकी तादाद कितनी है, पिछले साल क्या वादे फरमाए थे हमारे किबला गिलानी साहब ने, उन पर किस हद तक अमल दरामद हुआ, इस पर हम बात करेंगे। और हालत ज़ार क्या है, और इसके साथ हम एक जो कवानीन है पाकिस्तान में वो आप देख सकेंगे हम साथ उनको स्क्रीन पे भी कि क्या क्या इंश्योर करता है आइन और क्या हम दे रहे हैं लोग। सही समी साहब। जी शाज़िया, ड्रोन हमले बड़ा एक इशू है पाकिस्तान का, सियासी इशू है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ये कह चुकी है, पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स कह चुके हैं कि ड्रोन हमले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है, लेकिन क्या करें, हमारे जो सबसे बड़े अलाई हैं उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही। और रात जो सदर अमेरिका के मुशीर हैं जॉन बर्नन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दाग दी है कि जनाब ये ड्रोन हमले बिल्कुल कानूनी हैं, ये जारी रहेंगे, इससे आम आदमी नहीं, इससे दहशतगर्द मरते हैं। और उस पर इस पर और जो उन्होंने बात की है कि मैं ये जो पॉलिसी स्टेटमेंट है ये मैं सदर अमेरिका की मशावरत से दे रहा हूँ, ये यानी जो सारी यहाँ पर नेगोशिएशन का सब होती रही ना, और जो हमारी पार्लियामेंट की इतनी बड़ी करारदादें और सारा उसका जवाब उन्होंने कहा जी कि ड्रोन हमले जारी रहेंगे। दूसरा, आज कल भी मौका नहीं मिल सका था, आज कोशिश करेंगे इस पर ज़रूर बात करें। 1 साल होने को आया, उसामा बिन लादेन एबटाबाद में एक ऑपरेशन के नतीजे में अल्लाह को प्यारे हो गए थे। उसकी तहकीकात के लिए एक एबटाबाद कमीशन भी बना था, अभी तक उसकी भी कोई रिपोर्ट नहीं आई, हालांकि 4 माह कबल उसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी। और फिर अमरीकी हुकूमत ने ये फैसला किया कि जो उनकी कंपाउंड से जो दस्तावेज़ात मिली थी उनको वो वेबसाइट पर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो चीज़ सामने आई है उसमें 2 बातें आई हैं।
ایک تو یہ کہ اسامہ بن لادن جو القاعدہ کا تشخص ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتے تھے، اور جو اس پر الزامات لگ رہے تھے کہ بم دھماکوں میں وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں اس کو وہ تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ طالبان کے ساتھ آخر دم تک وہ ان ٹچ تھے اور پورا ان کو وہ پرووائڈ کر رہے تھے ساری انفارمیشن۔ اور ایک تیسری جو خبر ہے جس پہ یقیناً کوشش کریں گے کہ بات ہو، وہ ہے وزیر اعظم کی نااہلیت۔ 30 سیکنڈ کا سزا کا فیصلہ آیا سپریم کورٹ سے اور فوری طور پر یہ بات شروع ہو گئی کہ ان کو نااہل قرار دے دیا جائے، جبکہ سپریم کورٹ نے ہی یہ آرڈر دیا تقریباً 1.5 سال قبل کہ وہ اراکین اسمبلی جن کے پاس جعلی ڈگریاں ہیں ان کے خلاف پرچے درج کیے جائیں۔ لیکن شازیہ، درجنوں کے حساب سے ایسے ایم پیز، ایسے ممبر پارلیمنٹ موجود ہیں جن کی ہائر جو ایجوکیشن کمیشن تھا اس نے ان کی ڈگریوں کی تصدیق نہیں کی، لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن انہیں ڈی نوٹیفائی نہیں کر سکا۔ دیکھیں گے کہ یہ جو دوہرا معیار ہے یہ کس پارٹی کے ہے، یہ بھی بتا دیں۔ پارٹی اس میں ماشاءاللہ مسلم لیگ نون کے بہت زیادہ ایم پیز ہیں جو عدلیہ کی سپریمیسی کی بہت بڑی دعوے دار ہے، اور ہے بھی، ان کی بڑی اس میں کوئی بات نہیں، خدمات بھی ہیں، لیکن وہ ان کے پاس ڈگریاں جعلی۔ میرا خیال ہے وہ بہت ذہین اور فتین ایم پیز ہیں، لیکن ڈگری کا معاملہ ذرا تھوڑا سا ان کا پڑھے لکھے تو ہیں۔ چلیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آرمی چیف کے اس بیان کی۔ سمیع صاحب، کیوں ضرورت پیش آئی آرمی چیف کو یہ کہنے کی کہ تمام ادارے آئین کی حدود میں رہتے ہوئے کام کریں؟ کیا کچھ بھانپ لیا تھا انہوں نے، یا موجودہ جو ملکی سیاسی صورتحال ہے اس کے پیش نظر دو وجوہات تھیں۔ اکثر جو ہمارے صحافی نجومی بھائی ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ کسی کے اشارے پہ ہو رہا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی والے یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کسی کے کاندھے پر رکھ کر وار کرنا چاہتی ہے۔ ایک تاثر تھا کہ یہ جو ساری اچانک موومنٹ شروع ہو گئی ہے اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے۔ تو آرمی چیف نے بڑا واضح انداز میں قائد صاحب یہ کہا ہے کہ ملٹری ڈیموکریسی پر یقین رکھتی ہے، جمہوریت کے تسلسل پر یقین رکھتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو تمام ادارے ہیں وہ اپنی حدود میں رہ کر کام کریں، اور جو آئین ہے پاکستان ہے اس نے تمام اداروں کی حدود کا تعین کر دیا ہے۔ ایک انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا معاشرہ بن سکے جس میں انصاف سب کے لیے یکساں ہو۔ یہ تو میرا خیال نہیں ہونا چاہیے کہ جو بڑا آدمی ہے اس کو صرف 30 سیکنڈ سزا اور مجھ جیسے غریب کو آپ 30 سال کے لیے پکڑ کے اندر کر دیں۔ لیکن قائد صاحب اس ساری سٹیٹمنٹ میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی جس کا اور انہوں نے ذکر کیا، وہ سلالہ چیک پوسٹ۔ وہ غالباً اس لیے انہوں نے ذکر کیا کہ وہ قوم کو یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ اس وقت اگر آپ جھگڑوں میں الجھے ہوئے ہیں تو دیکھیں کہ ہمارے اوپر ہو کیا رہا ہے، حملے بھی ہمارے اوپر ہو رہے ہیں، انٹرنیشنل کنسپریسیز بھی ہیں ہمارے پاس، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ تو یہ ایک جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے یہ بڑی خوش آئند ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جو قوم جو ہے، جب ہم کہتے ہیں قوم متحد ہو جائے، یہ ہم بار بار بیان فرماتے ہیں، تو قوم سے ہماری مراد کیا ہے؟ کیا نواز شریف اور گیلانی صاحب متحد ہو جائیں؟ عوام کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں بھائی۔ عوام جو ہے اگر آپ نے عوام کو تقسیم بھی کر رکھا ہے تو وہ بڑی جعلی سی تقسیمیں ہیں۔ مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں، جب 18 اکتوبر کو 2007، آپ کا کہنا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جعلی پارٹی؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2007 میں جب محترمہ آئی تھیں تو کراچی میں کون سی ایتھنک ڈیوائیڈ رہ گئی تھی؟ کون سی نیشنلٹی کا بندہ نہیں تھا جو 15-20 لاکھ بندوں میں ان کے ساتھ شامل نہیں تھا؟ ٹھیک ہے، اور پھر دھماکے ہوئے اور لوگوں کو ڈسپرس کر۔ بات یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ریاست کا کرائسس ہے بھائی، آپ کے اداروں کا کرائسس ہے۔ اس ملک کا عام کسان گندم اگا رہا ہے، چاول اگا رہا ہے، اپنا فریزر، جوتے بنانے والا جوتے بنا رہا ہے، وہ اپنے سارے کام کر رہا ہے جو آپ نے اس کو ایلوکیٹ کیے ہیں، جو آپ کا کام ہے رول آف لا کرنا۔ اب وہ کہتے ہیں جی انصاف دینا ہے، ہر کسی کو انصاف ملے، خواہش سے یا کہنے سے تو نہیں ہو جائے گا۔ انصاف کیسے ملے گا؟ انصاف ایسے ملے گا کہ یا تو پھر جو ہمارے جو محترم ایکسپرٹ لائرز ہیں ان کی جو فیس ہے اور جو ایک غریب آدمی کی جیب ہے اس میں کوئی رشتہ برقرار ہو، کیونکہ ورنہ آپ کو تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے کام کہنے کے نہیں ہیں۔ یو ہیو ٹو ٹیک کنکریٹ سٹیپس، کہ یہ آپ کو یہ فریضے جو ہیں آپ نے پورے کرنے ہیں۔ اچھا، ایک قوم کو متحد کرنے کی بات آرمی چیف نے کی، دوسرے متحد کرنے کی بات آج کل میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، مارو یا مر جاؤ تحریک چلانے کا اعلان کر دیا انہوں نے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تحریک چلانے کے لیے اگر مجھے عمران خان سے بات کرنا پڑی تو میں اس سے بھی کروں گا، میں تمام جماعتوں سے کروں گا۔ قاضی صاحب یہ معاملہ ہے ایک سیاستدانوں کا کہ جہاں پر آ کر وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کیا تحریک یہ جو مسلم لیگ کاف کے حوالے سے، کتنے سالوں سے وہ ان کا برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ جی ڈکٹیٹر کے ساتھ تھے، میں اصولوں پر سودے بازی نہیں کروں گا، لیکن کیا ہوا؟ اب ایک سائڈ پہ مارمی میمن کھڑی ہے، ایک سائڈ پہ وہ عظیم طارق صاحب کھڑے ہیں، ایک سائڈ پہ امیر مقام صاحب کھڑے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں امیر مقام سے بھی بات کروں۔ ایشو یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب گھر چلے جائیں، الیکشن ہو اور میں وزیر اعظم۔ کیا ہوگا؟
تو وہ کہتے ہیں میں وزیر اعظم بن جاؤں. چلے وہ وزیر اعظم بننے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بات یہ ہے موومنٹ جو ہے موومنٹ چلا کرتی تھی پبلک ایشوز پہ, لوگوں کے ایشوز پہ چلتی تھی, منشوروں پہ چلتی تھی کہ بھئی ہم عوام کو یہ دیں گے, وہ چلے جائیں, یہ آ جائیں, یہ چلے جائیں, وہ اس پہ کون آئے گا؟ اس میں وہی موومنٹ ہوگی جو شاہدرے میں جا کے ختم ہو گئی تھی, اور وہ بھی بڑی مہربانی ہمارے جنہیں آپ بہت برا کہتے ہیں, انہوں نے کہا بھئی بس کرو اور یہ سارا سلسلہ ٹھیک ہو گیا. تو وہ تو سارا کریڈٹ اپنے آپ پر لیتے ہیں, سب کو دے دیں جی, تھوڑا تھوڑا کریڈٹ سارے بانٹ لیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ موومنٹس چلتی ہیں نظریات پہ, نظریات چلتے ہیں منشوروں پہ, اس کی سیاستی ختم ہوگی. اب تو سب کا منشور ہی ایک جیسا ہے. تو موومنٹ آپ غربت کے خلاف کیوں نہیں چلاتے؟ کرپشن کے خلاف آپ موومنٹ کیوں نہیں چلاتے؟ یہاں پہ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جی ہم بے روزگاری ختم کریں گے, اس کے خلاف کوئی موومنٹ چلائے؟ وہ بات ہے ہی نہیں. اس کی کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ موومنٹ چلانے سے بے روزگاری ختم ہو جائے گی؟ نہیں, موومنٹ چلانے سے غربت ختم ہو جائے گی؟ اگر آپ منشور, آپ نے جو بات کہی نا قاضی صاحب, آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ پارٹیز اپنا منشور لے کے آئیں اور پھر اس منشور پر عمل درآمد کریں. ہر پارٹی کے منشور میں لکھا ہوا کہ غربت ختم کی جائے گی, اس پہ نہ کریں عمل درآمد. میں وہ یہ جو آج کل ان پارٹیوں کا منشور ہے, اس منشور کا اس ملک کے 180 ملین لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں رہ گیا. کھول کے تو دیکھیں, سب سے بڑی ترمیم تو پیپلز پارٹی نے کر دی, باقی سب کا کھول کے دیکھیں. اس نظام پہ, نظام کو ڈیریل نہیں ہونے دینا. نظام دیکھیں کہیں ان کا یہ سارے بات. اچھا, آپ کس, جب آپ یہ بات کرتے ہیں کس نظام کا آپ حوالہ دے رہے ہیں؟ اس نظام کا جس میں آپ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, اس نظام کا جس میں ایک عام آدمی کچلا جا رہا ہے, اس کو ڈیریل نہیں کرنا. دیکھیں بھئی اتنا نہ لڑیں, یہ بات کرتے ہیں نا عام طور, سنا آپ نے, اتنی زیادہ بات نہ کریں کہیں نظام نہ ڈیریل ہو جائے. اس کی وجہ ہے یہ, اسی نظام کی وجہ سے تو یہ بیٹھے ہوئے. اچھا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ڈیموکریسی ہے اس کو لپیٹ دیا جائے. یار, this is not democracy for heaven's sake. اچھا, ڈیموکریسی کیا کس طریقے سے اس کو حل کریں؟ اچھا, آپ ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن بتا دیں. میں آج دیکھیں, میں اپنی آج ذرا یوم میں ہے قاضی صاحب, ایک سیکنڈ مجھے عرض کر لیں, میرا سوال سن لیں, میں آپ سب پھر آپ کا جواب. میں یوم میں ہے, ہم غریبوں کی بات کرتے ہیں, مزدوروں کی بات کرتے ہیں, ہمیشہ ہر ایک کو برا بھلا کہتے ہیں. آج آپ ہمیں ایک الٹرنیٹ بتا دیں کہ آپ کس نظام کی بات کرتے ہیں. میں الٹرنیٹ تو نہیں آپ کو بتاتا, مگر میں ایک آپ سے سجیسٹ اور ریکویسٹ کرتا ہوں, اس کا نام بدل دیں, اس کا نام خواصیت رکھیں. کوئی عام آدمی ہے پارلیمنٹ میں, کوئی عام آدمی اقتدار کے ایوان میں پہنچا ہے؟ جمہوریت, اس کا مادہ کہاں سے نکلے؟ جمہوریت لفظ کہاں؟ جمہور کا کیا مطلب ہے؟ عوام کا پارلیمنٹ سے کچھ لینا دینا ہے؟ کوئی عوامی آدمی کو اندر گھسنے نہیں دیتے آپ. میں اس دن گیا ادھر, یہ جو نہیں پہنچے تو عوام کے ووٹوں سے ہے نا, پہنچے, اس کو چھوڑیں. سیکریٹریٹ میں گیا, کیسے چھوڑیں؟ پنجاب سیکریٹریٹ میں گیا تو میں اندر جانے سے پہلے اجازت وغیرہ لی, میرے ساتھ سمی صاحب بھی تھے. تو میں نے دیکھا ایک طرف جنگلہ سا تھا, اس میں نا لوگ کھڑے سائل انتظار کر رہے ہیں. تو میں نے سوچا انگریزوں کے دور میں بھی ایسے انتظار کرتے ہوں گے. اس کا نام بدل دیں, اس کا نام رکھیں خواصیت, اس کا نام جمہوریت نہ رکھیں. اور اگر جمہوریت ہے تو پھر جمہور کو روٹی ملے, جمہور کو اس کے رائٹس ملے, جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس کو وہ ملے. چلیں عوام کی بات کریں, عوام کی کالز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. قصور سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں سلیم. ہیلو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میڈم, میں سمی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ابھی انہوں نے بات کی کہ کیانی صاحب کا اشارہ اس طرف تھا کہ کلالہ جو ہے نا وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں, یہ ہو رہے ہیں. میں گاؤں میں رہتا ہوں, میں نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں, تو میں ان کو چارہ ڈالتا ہوں روز, یہ میرا کام ہے. تو وہاں پہ کلالہ چیک جو وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں ان کو روکنا کیانی صاحب کا کام ہے یا میرا کام ہے؟ آپ پلیز یہ بتا دیں. بہت شکریہ سلیم. نہیں, یہ انہوں نے جو انہوں نے بات کہی قاضی صاحب, یہ بالکل صحیح بات ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے اسی کا کام ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے, ہماری سرحدوں کی. لیکن کیانی صاحب نے اپنی اس سٹیٹمنٹ میں ایک بڑی زبردست بات کہی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ اپنی ساری سٹرنگتھ پاکستان کے عوام سے لیتی ہے, اور اگر عوام کی حمایت اور ان کو امداد ہو تو وہ کسی بڑے سے بڑے دشمن کو بھی شکست دے سکتی ہے. میں کالر سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں, جس کو قاضی صاحب نے بھی کہا کہ یہ اس کو خواصیت رکھ دیں, اس کا نام بدل دیں, کیا یہ جو ساری عوام ہے اس وقت, ہماری جو ساری پارٹیز ہیں, یہ پاکستان کی آرمی کے پیچھے امریکہ کے معاملے پہ کھڑی ہیں؟ کیا ہمارے جو اکابرین ہیں اس وقت وہ اپنے ذاتی مفادات کی جنگ میں اس قدر بری طرح الجھے ہوئے ہیں کہ انہیں جو پاکستان کے اوپر خطرات منڈا رہے ہیں, کیا وہ ان کو دیکھنے کے اہل ہیں؟ یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کیانی صاحب نے بھی یہ بات کہی. یہ بلا شبہ انہی کی ذمہ داری ہے. لیکن میرے بھائی, جب تک ہم سب 65 کی جنگ ہم جیتے بڑے دشمن کے خلاف, اسی لیے کہ قوم پوری ساتھ تھی اپنے تمام اختلافات کے باوجود, تو اگر یہ ہم اپنے اندر طاری کر لیں, پیدا کر لیں, تو شازیہ قاضی صاحب میرا خیال ہے کہ سلالہ چیک پوسٹ پر کیا کسی جگہ حملہ تو کسی کی جرت نہیں ہو سکتی. بالکل. ایک اور کالر ہے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ, ضیاء. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کل ایک سوال آیا تھا سرائیکی صوبہ کے حوالے سے, تو اس پر قاضی صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے تھے.
میں کمنٹ نہیں کروں گا، اپنا آرگو نہیں دوں گا سرائیکی صوبہ کے حوالے سے. قاضی صاحب سے صرف یہ پوچھنے کی جسارت کروں گا کہ اگر وہ سرائیکی صوبہ کے حوالے سے کل کے ایک جو کالر تھا اس کا سوال اور اپنے جواب کو اگر ریپیٹ پہ کہیں دیکھ لیں تو پھر بتا دیں تعصب کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ. اچھا میں بالکل دیکھوں گا، اور میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہوں. پہلی بات تو میں نے یہ بھی کہی تھی کہ میں کسی صوبے کے خلاف بھی نہیں ہوں. صوبے بننے چاہیے، جو لوگوں کی خواہش ہے اس کے مطابق بننے چاہیے. قاضی صاحب میں ہیلو. ہاں جی جی قاضی صاحب صرف شاید وہ پھر کٹ گیا. میں یہ عرض کر رہا ہوں، میرا اگر میں بھی آئی couldn't make myself clear، میں واضح بات نہیں کر سکا. بات صرف اتنی ہے کہ ذرائع پیداوار میں عام آدمی کو حصہ دیے بغیر 571 صوبے بنا لیں، کچھ نہیں ہوگا. شاید تھوڑے سے لوگوں کا وہاں فائدہ ہو جائے، مگر وہ جو غریب آدمی ہے صوبوں کے تو سوچتے ہوئے اس آدمی کی بھی سوچیں کیا اس کو کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، یا ہم نے اپنے طبقے کے ہی سوچنا ہے. پھر صرف اتنی بات ہے، باقی جتنی مرضی نہیں. لیکن قاضی صاحب پھر ایک بڑا سوال اٹھ جاتا ہے نا، جب ان ذرائع کو تقسیم کرنے کے لیے کسی نظام حکومت کی بات ہوتی ہے تو آپ جس پورے نظام کے لیے قوم نے قربانیاں دی، اب آپ نے جو ایک منظر کشی کی کہ جنگلے لگے ہوئے ہیں، سائل کھڑے ہیں، آپ نے تو اس پورے نظام کی ایک ایسی منظر کشی کی جس سے سوائے مایوسی کا کچھ حاصل نہیں ہوتا. آپ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں کسی کو کچھ ڈیلیور نہیں ہوتا. جب آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ بتا دیں تو آپ کہتے ہیں اس کا نظام کا نام خواصیت رکھ دیں. نہیں میں دوبارہ میں اگر آپ مجھ سے یہی چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ جب میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ اس ملک میں چلیں باقی چھوڑ دیں، یہ 3-4 شکے جو میں روز پڑھتا ہوں کہ ہر آدمی کو روزگار دینا ریاست کا فرض ہے اس کی صلاحیت کے مطابق، یہ لکھا ہوا ہے آئین میں، اور اس کو مشاہرہ دینا، تنخواہ دینا اس کی ضرورت کے مطابق. اس ایک اور آرٹیکل 3 ہے غالباً، یا ایک میں کیونکہ قانون دان نہیں ہوں لیکن ہے ضرور، وہ کہتے ہیں جی کہ ریڈی جو فوری طور پہ انصاف آدمی کو دو. میں نے صرف اتنی بات سمیع صاحب آپ سے کی. اچھا پھر میرا اب آپ نے سوال کیا تو بات سن لیں. 83% لوگ نان سائنٹیفک میڈیسن لیتے ہیں یہاں پہ. یہ ہے قانون کی نظر میں آپ سب برابر ہیں، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، یہ برابر ہے. ان تینوں شکوں پر عمل کرتے جمہوریت آ جائے گی. ٹھیک ہے. اب میرا سوال ہے آپ سے، اسی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا نظام حکومت جمہوری ہوگا، اسی آئین میں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو خواصیت بنا دیں، اس کا کہہ رہے ہیں آپ اس کا نام تبدیل کریں. آپ کے 4% لوگ یہاں پہ مناسب علاج کروا سکتے ہیں، آپ اسے جمہوریت تو اس کے لیے تو یہ کہنا چاہیے نا کہ آپ لوگ صحیح منتخب نمائندے آئیں، لیکن آپ تو پورے نظام کو واپس کرنا چاہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کسی بڑے وکیل کو آپ وکیل غائر کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں یہاں پر جو بھی سلوک ہوتا ہے، جو بھی سہولیات یہاں پر لوگوں کو ملتی ہیں وہ برابری کی بنیاد پر ہیں. نہیں یہی جمہوریت، اسی کو جمہوریت بولتے ہیں نا کہ سب کو انصاف ملے، سب کو وہ سہولیات ملے. قاضی اب شازیہ بات یہ ہے جو میں قاضی صاحب سے بات کر رہا تھا کہ نقطہ پھر وہی ہے کہ عوام کے نمائندے اس وقت جو ہیں اگر وہ پوری طرح ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نظام خراب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ایسی بات کروں کہ لوگ کہیں جمہوریت کو تبدیل. اس کا مطلب یہ میں لوگوں کو کہوں کہ آپ ووٹ صحیح نمائندوں کو دیں، آپ ان پارٹیوں کو منتخب کریں جو آپ کے مسائل کو حل کر سکیں. 62 برس ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے، اوسط توقع حیات یہاں پہ 60 سال سے کم ہے. کس جنم میں دیں گے ریلیف آپ لوگوں کو؟ یہ لوگ ڈیلیور نہیں کر سکے تو 21,020 میں تو میں نہیں ہوں گا. لوگ آج ریلیف مانگتے ہیں، جسے آج ٹیکہ چاہیے لائف سیونگ اسے آج چاہیے، اگلی سنچری میں نہیں چاہیے. اور یہ دیتا جا میں نے کب کہا ہے؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نظام میں زرداری صاحب میں اور ضیاء الحق میں فرق نہیں ہے. قاضی صاحب مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے مزدوروں کے عالمی دن کے حوالے سے کہ کیا آج ہم مزدوروں کو ان کے حقوق دینے میں کامیاب ہوئے. اس کے علاوہ محی الدین ہوں گے ہمارے ساتھ فیصل آباد سے، پشاور سے ہمارے ساتھ ہوں گے ناصر داور، ان سے بات کریں گے. ٹیک اے بریک، بریک کے بعد بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. یوم مئی کے حوالے سے بھی بات کریں لیں اس سے پہلے سعید قاضی صاحب کے پاس ایک ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے حوالے سے جو خبر ہے. ہاں، میں نے جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم نے اس پہ خبر پہ بات کی تھی، بعد میں صوبائی اسمبلی میں اس پہ کوسچن بھی ہوا. تو پھر میں جب کل شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھی، انہوں نے کہا کہ ملاقات ہوتی رہتی ہے اور ملاقات میں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر پھر بھی جب میں نے خبر دیکھی کہ وہ کلین چٹ کیا ملی ہے تو اس کے شروع میں ہی لکھا ہوا تھا کہ پریما فسائے یا بادی النظر میں جو الزامات لگے ہیں
وہ غلط ہیں اس کمپیوٹر کے حوالے سے. اچھا بادی النظر جب آپ نے کہہ دیا تو باقی رپورٹ پڑھنے کی عدالتی لفظ ہے. جسٹس انہوں نے کھوسا صاحب نے بھی کہا کہ بادی النظر میں وزیر اعظم اچھا اب بادی النظر میں کلین چٹ ملی ہے یہ باقاعدہ. لیکن میں نے پھر اس کو تھوڑا سا آگے گیا تو جو پریس میں رپورٹس آئی تھی اس میں انہوں نے کہا جی آؤٹ ڈیٹڈ پینٹیم ڈی تھا پروسیسر. ایک پہ یہ اعتراض آیا. دوسرا اعتراض یہ آیا کہ بلک میں جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ اگر لیں ڈیل والوں سے تو وہ آپ کو ریٹیل پرائس سے آدھے میں مل سکتا ہے. یہ اس پہ اعتراض آیا. اس کے بعد ایک اعتراض کا تو جواب دے دیا انہوں نے کہ جی 500 ملین روپیز سے زیادہ کی اگر کوئی ڈیل اور کانٹریکٹ ہے تو نیب کو بھیجے. وہ رپورٹ میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے بھیج دیا ہے. یہ بات اس میں آئی. اس کے بعد ایک اور بات یہ تھی کہ یہ اس میں جو ایکوپمنٹ لگا ہوا ہے وہ سپورٹ نہیں کرتا مائکروسافٹ ونڈوز کو جس کے لیے 4000 روپے یعنی بہت سارے سافٹ ویئر آپ کہہ رہے ہیں اس میں شامل نہیں تھے جو ایکسٹرا پیسے دینے پڑیں گے اسٹوڈنٹس کو ڈالنے کے لیے. اس کے بعد ہاں یہ میں نے پھر کچھ اسٹوڈنٹ سے بات کی کہ کچھ دی ہے انہوں نے گارنٹی یا وارنٹی کچھ جگہ بتائی ہے کہ وہاں جا کے آپ ٹھیک کروا سکتے ہیں. اور علاوہ ازیں جو اس میں بیک ٹو بیک ایل سی کھولنے کی بات ہوئی اور اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی کہ 30 ملین جو ہیں وہ شورٹی لی گئی جس سے یہ ہوا کہ جو باقی پارٹیاں تھیں وہ جن کے پاس نہیں تھے وہ کمپٹیشن میں نہیں آ سکی اور وہ غائب ہو گئیں. اور پھر بیک ٹو بیک ایل سی کھولی گئی کہ یعنی ان کا رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ان صاحب کا کوئی اخراجات ہی نہیں ہوئے جن کے ذریعے یہ امپورٹ کیے گئے. البتہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو بتایا گیا کہ نہیں جی 30 دن کا انہوں نے ہمیں. اچھا اس کا مطلب اپنی مرضی کی رپورٹ لی جا سکتی ہے. یہ تو ساری بات آپ میرا ایک سوال ہے اسی حوالے سے آپ سے مجھے یہ بتائیں کہ یہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے جو ملاقاتوں کا جو آپ نے بات کی شہباز شریف صاحب نے اس کو اوپنلی کہا کہ بھائی دن کی روشنی میں مجھ سے ملتے تھے. تو یہ ملاقاتیں جو وزرائے اعلیٰ کے ساتھ یا وزرائے اعظم کے ساتھ ہوتی ہیں وہ آخر کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے. بندہ ویسے تو نہیں جاتا السلام علیکم سر آپ کا کیا حال ہے ٹھیک ہے بڑے اچھے کیا وہ مقاصد ہوں گے آپ نے اس پہ بھی ریسرچ کی؟ میں تو چونکہ ان کے درمیان ملاقات ہوئی ہیں مگر میں اتنا بتا دوں کہ جو پروسیسر ہے اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ مدر بورڈ آف دی لیپ ٹاپس آر ریڈنڈنٹ ٹیکنالوجی پرانی ٹیکنالوجی آبسولیٹ ٹیکنالوجی. یہ باتیں تھیں. مجھے نہیں پتا یہ باتیں صحیح ہیں یا غلط ہیں. میں صرف 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو بادی النظر کا آپ نے لفظ استعمال کیا ہے جتنی آپ کی ادھر سے رپورٹ گرتی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اور لٹ لے کے ہم چل پڑتے ہیں جی آ گئی جناب انٹرنیشنل ایجنسی سے خبر ہیڈ لائنز لگ گئی اتنی کرپشن ہو گئی ہے عدلیہ یہ کر رہی ہے صافی یہ کر رہے فلاں یہ کر رہے. تو یہ بادی النظر میں ہوتی ہے ساری. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اگر آپ کو سرکار پنجاب نے کوئی اس کی وضاحت کی تھی تو کیا آپ نے اس کی فورینزک پروب کروائی کہ یہ جو کلیمز کیے ہیں اپنے آپ ظاہر وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے نا. ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے کیا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ ہم نے غلط خریداری کی ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے ٹھیک کی ہے. تو آپ نے کیا کیا خبر اس بارے میں کچھ نہیں بتاتی یا یہ ان کی وضاحت یا پریس ریلیز کچھ نہیں بتاتا کہ کیا کوئی فورینزک انہوں نے کی یہ کہ یہ کلیمز کر رہے ہیں کیا ایسے ہی ہے. مجھے نہیں پتا. میری بات ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اپنے طور پہ ڈیٹا وغیرہ کس طرح سے اکٹھا کرتا ہے. میں تو اسی بات پہ میں نے تو یہ بات کی نا کہ جب میں تو حیران رہ گیا کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ اس خبر کو میں بادی النظر پہ روک دوں کیونکہ جب آپ بادی النظر کہتے ہیں تو بیسیکلی جو نیچے انہوں نے کلیم کیا ہے وہ کلیم ہی ختم ہو جاتا ہے. اچھا ایک اور بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ شہباز شریف صاحب سے تو ملاقاتیں کرتے رہے بڑا یارانہ دوستی. پیپلز پارٹی ANP MQM جو دوسری سیاسی جماعتیں یا دوسرے اداروں کے لوگ ہیں ان سے عادل گیلانی صاحب کیوں اتنا کتراتے ہیں؟ ان سے تو کبھی ملاقات نہیں ہوئی. بھئی آپ FIA سے ان کی آپ پروب کرواتے رہے ہیں. آپ نے بھی کچھ کم تو نہیں. آپ سے مراد یہ کہ پیپلز پارٹی نہیں آپ تو نہیں ہیں مگر یہ جو پیپلز پارٹی وغیرہ ہے یہ انہوں نے جو ہے وہ اس وقت ان پہ کیس بنانے تو یعنی آج آپ نے قاضی صاحب اور دیکھیں میری بات سنیں اس کو بھی بادی النظر میں دیکھی ہے لگانے کی کوشش کی ہے آپ نے. آج میں نے کوشش نہیں کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیزیں پروسیسز لوگوں کا رائٹ ہے انفارمیشن پہنچنا اور ہم بیچ میں ایک ذریعہ ہیں. ہم جو ہے انفارمیشن کو نہ ہی کریں اگر وہ. اچھا میں ایک آپ کو انہوں نے جو بات کی نا ایک یعنی دوہرے معیار کی بات ہو رہی ہے ساری یہ تو میں نے بھی ایک جو وزیراعظم کی نااہلی کے حوالے سے بات چل رہی ہے. اچھا اس پر ہم بات کرتے ہیں. وہ ایکچولی رپورٹرز بیٹھے ہیں انہوں نے جانا بھی ہے ان کی کہیں ہے کوریج. 1 سال ہو گیا ایبٹ آباد کمیشن بنا اسامہ بن لادن کی ہلاکت ہوئی لیکن اس کمیشن کے ریزلٹس ابھی تک نہیں آ سکے. دیکھیں یہ تو ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے پاکستان پر کہ اسامہ بن لادن کے حوالے سے یہ بات کی گئی کہ شاید ان کو الزام یہ لگا پاکستان پر کہ شاید جو ہمارے ادارے ہیں ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے لیکن پھر بات اسی لیے اس کا تحقیقاتی کمیشن بنایا گیا اور اس کمیشن نے اب سے 4 مہینے قبل اس کے حوالے سے رپورٹ دے دینی تھی. وہ رپورٹ نہیں آئی. 25 سے زیادہ اس کے اجلاس ہوئے. بیچ میں یہ کمیشن تھا تو اسامہ بن لادن کی تلاش کے لیے لیکن یہ حقانی کے پیچھے پڑ گیا. وہ میمو کمیشن جو بات ہوئی تھی کہ منصور اعجاز یہ وہ ان کو بلا لیا سارا وہ
کسی اور طرف نکل گیا. یہ جو ڈیلے ہے اس نے پاکستان پر ایک بہت بڑا کوسچن مارک ڈالا ہے. لیکن اس موقع پر کیونکہ کل 2 مئی ہے تو میں اس حوالے سے یہ یہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ نے جو تمام ڈاکومنٹس کا حساب جو اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ سے لیے تھے نا ان کو وہ پبلک کر رہے ہیں. اور اس پر جو ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں ان ڈاکومنٹس میں اس بات کا ایک اندیا ملتا ہے کہ اسامہ بن لادن اس حوالے سے بڑے پریشان تھے کہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں. وہ القاعدہ کے تشخص کو تبدیل کرنا چاہتے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اب آپ جو دشمن فورسز ہیں صرف ان پر حملہ کریں. کیونکہ اب 1 سال ہو گیا ان کی ایلیمینیشن کو, تو اس پر بھی بحث ہوئی ہے کہ کیا ان کا جو امریکہ ان کو کس حد تک کنٹین کرنے میں کامیاب ہوا. تو یہ بات تو درست ہے, ہائپ دے رہا ہے اسامہ کی تجہیز و تکفین کر دیں آپ. اچھا میں بس کر دیں امریکہ نہیں, والے اس میں جو ابھی تک جو اسامہ کی جو فلسفی ہے وہ فلسفی تھی کہ آپ جو مسلمان حکومتیں ہیں ان کو امریکہ کے تسلط سے نکلنا چاہیے. اگر آج آپ مڈل ایسٹ میں دیکھیں تو وہاں پر جو بھی انقلاب آئے ہیں اور جو بھی نئی حکومتیں بنی ہیں وہ یقیناً بظاہر ایسے گروپس کی ہیں جن کو امریکہ کی آشیرواد حاصل نہیں, جو امریکہ کو تھریٹ پوز کرتے رہیں. اور آپ افغانستان میں دیکھیں, پاکستان میں دیکھیں, اس خطے میں بھی جو ایک امریکہ کے خلاف جو ایک اظہار ہے اس بات کا کہ ہم ان کو نہیں مانتے, وہ ایک بہت زیادہ کھل کر سامنے آیا. تو شاید فزیکلی تو ایلیمینیٹ ہو گیا اسامہ بن لادن, لیکن ان کا جو فلسفہ جو سوچ ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ اس نے خاصی حد تک. ناصر داوڑ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ. ناصر داوڑ, 1 سال ہو گیا اسامہ کی ہلاکت کو, کمیشن بنے بھی کافی عرصہ ہو گیا, کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی, کوئی ریزلٹ سامنے نہیں آئی. وہاں کے لوگ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت اگر ہم دیکھیں جو القاعدہ ہے یا جو دیگر جو شدت پسند تنظیمیں ہیں, جو جہادی تنظیمیں ہیں افغانستان میں, خصوصاً پاکستان میں, یہ بہت زیادہ سرگرم ہے, فعال ہے. اور اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان حکومت کے خلاف بھی ہیں, پوری دنیا کے خلاف ہے. ان لوگوں نے پوری دنیا کو چیلنج کیا ہے. میں بتا دوں کہ چونکہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ القاعدہ چونکہ ایک ایسے تنظیم تھا کہ افغانستان میں جب طالبان کی حکومت تھی تو اس کے خاتمے کے بعد یہ بہت زیادہ مضبوط تھے. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو صرف اسامہ ہی نہیں, اس کی جو آپریشنل ونگ کے الجہاد تنظیم ہے اس کے 2 جو سربراہ تھے, 2 سربراہ تھے, وہ بھی ڈرون حملوں میں ہلاک ہو چکے ہیں, شیخ فاتح المصری اور ایک مصطفیٰ ابو یزید المصری. اور اس کے بعد یہ جو اس کے باس تھے اسامہ بن لادن وہ ہلاک ہو چکے ہیں. تو ان کے جو القاعدہ کے اوپر یا پورے خطے میں امن و امان کے حوالے سے صورتحال ہے تو کافی بہتری آئی ہے. اور ان کے تنظیم کمزور تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ کہ جتنے بھی تنظیمیں ہیں, جہادی تنظیمیں ہیں, اس کے جو حوصلے تھے وہ اس طرح نہیں رہے جیسا کہ آج سے 1 سال قبل تھے. تقریباً سارے کمزور ہی سمجھے. یہ انہوں نے جو بات کہی کمزوری تو ہے. مجھے لگتا ہے نا امریکہ کسی نہ کسی طریقے سے اسامہ بن لادن کو اور اس ایشو کو اور فنڈامنٹلزم کو زندہ رکھنا چاہتا ہے, کیونکہ یہ اس کا ایک من پسند اپوزیشن ہے اس کی. اور یہ جو بات ہے نا, جا کے انہوں نے بات کر لی, مصر میں آپ دیکھ لیں کیا ہوا, اخوان المسلمین سے ہاتھ ملا لیا انہوں نے, اور وہ ان کی وائٹل انٹرسٹ کو جو ہے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم امریکن انٹرسٹ کو خراب نہیں کریں گے. وہ گنوچی تھا ادھر تیونس میں, جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ MI6 کا, اور وہ بھی رائٹ ونگ تھا, ملیٹنٹ یعنی فنڈامنٹلسٹ ٹائپ ہی تھا, تو وہ وہاں پہ آ گیا ہے. تو ان کو خطرہ نہیں ہے, خطرہ ان کو کسی عوامی لہر سے ہے جو ان کے پرماننٹ انٹرسٹس ہیں, ان کو نہ اڑا کے رکھ دے, ان کو نہ برباد کر دے. تو یہ میرے خیال میں اس لیے اسامہ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, فیصل آباد میں محی الدین سے بات کریں گے اور بات کریں گے یوم مئی کے حوالے سے. ٹیک اے بریک. عالمی دن کے حوالے سے تمام احتجاج ہوں گے, لیکن یہ تو معمول کی بات ہے, ہر سال 1 مئی کے موقع پر ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن سب سے اہم بات جو یہ ہے, پہلے بھی آپ لوگ سب بات کر رہے تھے, قاضی صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ مزدوروں کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے یا عام آدمی کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے. یہی بات آج فیصل آباد میں ڈسکس کی جا رہی ہے, کیونکہ فیصل آباد کے لوگوں نے روزانہ احتجاج کیا ہے. 2 دن پہلے یہاں پر تقریباً 100 سے زائد بورڈز کو توڑا گیا. کل 5 گھنٹے تک فیسکو ہیڈ کوارٹر کے دفتر پر قبضہ رکھا مزدوروں نے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے مزدوروں کی جانب سے اس طرح قانون کو ہاتھ میں لے لینا. وزیر اعلیٰ پنجاب 1 ماہ پہلے شازیہ فیصل آباد آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی توانائی جو مسائل ہیں وہ میں حل کروں گا, آپ لانگ مارچ کی کال دیں, میں اس کی قیادت کروں گا.
फैसला आबाद का मजदूर शहबाज शरीफ साहब का इंतजार कर रहा है और वो अपना लॉन्ग मार्च लेके जा रहे हैं। जो बात की जा रही थी कि बुनियादी मसाइल को हल नहीं किया जा रहा, तो कैसे हल होंगे? तमाम लीडर, मैं वफाक की सूबाई हुकूमत के खिलाफ बात नहीं करूंगा, तमाम एक ही तरीके से चल रहे हैं। मजदूरों को उस वक्त तक इस्तेमाल किया जाता है जब तक इनके अपने मामला दुरुस्त नहीं हो जाते। किसने रोका था शहबाज शरीफ साहब को ये फैसलाबाद से लॉन्ग मार्च का आगाज ना किया जाए? यहां से ऐलान किया है 1 माह पहले उन्होंने पब्लिकली खड़े होके कि इसी मसले के ऊपर वो खुद आपके साथ खड़े होंगे। मजदूर वहीं खड़े हैं और ये जा रहे हैं। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि फैसलाबाद के 1 लाख मजदूर जो हैं वो बेरोजगार हैं। वो बेरोजगार इस वजह से कि मुख्तलिफ जो मसाइल हैं, उनकी तवानाई कॉन्फ्रेंस है या तवानाई के मसाइल हैं, उसमें दोनों हुकूमतें मुलवस हैं, पंजाब हुकूमत भी और वफाकी हुकूमत भी। जो आज का आलमी दिन है शाजिया, उसमें तो अगर आपको याद हो तो अमेरिका में जो जुलूस शुरू हुए थे अमेरिका में, तो वो मालिकान के खिलाफ शुरू हुए थे कि मालिकान 8 घंटे की वो उनकी शिफ्ट नहीं दे रहे। यहाँ तो मजदूर यहाँ पे 8 घंटे का 1 घंटा काम करने को नहीं मिलता। और हमारे जो सीएम साहब हैं समी साहब, आधे ऐलानात तो मुझे लगता है वो जज्बात में आकर ही कर देते हैं। नहीं, इन्होंने बड़ा जबरदस्त ये पॉइंट दिया कि यहाँ पर मजदूर इसलिए जुलूस निकाल रहे हैं कि हम काम करना चाहते हैं, हमें आप बिजली दे दें, ये कारखाने, ये फैक्ट्रियां चलती रहें ताकि हम काम कर सकें, अपने बच्चों का पेट भर सकें। अगरचे वो जो उजरत उनको मिलती है उससे पेट तो एक आदमी का भी नहीं भरता, और कुंबे का क्या। आखिरी सवाल मेरा, दिहाड़ीदार तबका तो बिल्कुल यहाँ पर खत्म होकर रह गया है, वो किस हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं? शाजिया हालत क्या है, खुदकुशियां हो रही है। मैंने 1 हफ्ता पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की थी, फैसलाबाद में 50% जो क्राइम है, यानी स्ट्रीट क्राइम है, वो फैसलाबाद के बेरोजगार मजदूर कर रहे हैं। इसको मजदूरों ने भी इंडोर्स किया, इसको फैक्ट्री मालकान ने भी इंडोर्स किया, और पुलिस की जो रिपोर्ट आई है फैसलाबाद पुलिस की, 1 जनवरी से 30 मार्च तक जो फैसलाबाद की स्ट्रीट क्राइम हुआ है और जो गिरफ्तार हुए हैं मुलजमान, वो तमाम के तमाम फैक्ट्रियों के मजदूर हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? हम सब जिम्मेदार हैं। हम बात वही फिर सियासी, वही फिर ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी कौन करेगा कि मजदूरों के अगर घर का चूल्हा नहीं जलेगा तो वो बंदूक जरूर उठाएगा, या मुझ पे उठाएगा, मुझसे चीजें छीनेगा, या कल फिर हुक्मरानों से वो खुद ही छीन लेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहिउद्दीन आपका। इसी बहस से जोड़ता हूँ, वो कह रहे हैं कि मैंने अभी याद है समी साहब मीटिंग में भी हमने बात की थी, जो क्राइम बढ़ गया है, बेरोजगारी जो फैसलाबाद में हो रही है, उसका भी एक हिस्सा होगा। अब बात यह है कि यहाँ कुछ 5 करोड़ बताता है, कुछ ज़्यादा बताता है, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स भी नहीं है कि मजदूर कितने हैं। अब पिछले साल प्राइम मिनिस्टर साहब ने मजदूरों के हवाले से कुछ वादे किए थे। उन्होंने कहा था जनाब कि हम जो है वो 7,000, एक तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी फरमाई कि पर मंथ उनकी कर दी जो मुशायरा है या तनख्वाह या वेज जो है, लेकिन खुद I9 इस्लामाबाद में जो फैक्ट्रीज है वहाँ पे 4,500 रुपये, ये रिपोर्ट छपी है कि 4,500 रुपये पे पहले तो आप 7,000 रुपये में ही कोई आप ज़िंदगी गुजार के दिखा दें, 1 हफ्ता गुजार के दिखा दें। इसके बाद दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा था जी कि स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे, पेमेंट ऑफ वेजेस थ्रू चेक्स और होगी, और एस्टैब्लिशमेंट मॉनिटर करेगी, तहसील लेवल पे कमेटियाँ बनेगी, ना जाने क्या क्या, उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। अब जो हम बुनियादी बहस कर रहे थे, मेरे ख्याल में हम शामिल कर लें मजदूरों को जमहूरियत में या जमहूर में या नहीं। आम आदमी होता है ना वो जमहूरियत का हिस्सा है। आम आदमी के लिए 7,000 रुपये माहाना रखा है हमने जमहूरी तौर पर, है जी, जहाँ पे 100 रुपया एक साल में 62 रुपये रह जाता है, जहाँ पे सरकारी इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है, असली उससे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी मैंने आज खबरें हम कल डिस्कस करेंगे, अभी कीमतें जो ये टैक्स लगा रहे हैं चीनी पे, जो इन्होंने विदड्रॉ किया हुआ था ना जनरल सेल टैक्स, 8% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई थी, अब उसे 16% कर देंगे। इसका भी तल्लुक जमहूरियत से है। जमहूर एक चाय की प्याली है उसके पास स्वीट डिश के तौर पर, वो भी छीन लेते हैं ये। तो ये मैं जब बात करता हूँ, मैं जमहूरियत के खिलाफ नहीं, कौन इनसेन आदमी होगा जो जमहूरियत के खिलाफ होगा। लेकिन बात यह है कि इस पानी के गिलास को मैं कैसे कह दूं कि ये कुछ और मशरूब पड़ा है, इससे मुझे पानी कहने की तो इजाज़त दे देना। ये है जमहूर आपकी। अब ये 5 करोड़ भी हैं, ये कौन लोग हैं जो समाज का पहिया चला रहे हैं। आपकी जो लाइट आ रही है वहाँ कोई मजदूर ही बैठा होगा जो बेचारा कर रहा है, जो यहाँ तक जो लोग जिस समाज को चला रहे हैं, और बाकी क्या कर रहे हैं सर इस्लामाबाद में बैठ के, किस तरीके की कमाल की मैनेजमेंट हो रही है। अभी जनाब PM साहब को सज़ा हो रही है, नहीं हो रही, लॉन्ग मार्च चल रहा है, घर हैं तो महल्लात है उसमें लोग रह रहे हैं, और आम आदमी को 7,000 रुपये दे के हम कहते हैं कि हमने उसके हकूक़ दे दिए, और फिर हम इसे किस सफाकी से जमहूरियत कह देते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा यौम मई के हवाले से बात करना चाहूँगा कि 1886 में दर हकीकत इस दिन का जो आगाज़ हुआ था वो
یا بنیاد جو پڑی تھی وہاں پر جو ہے مارکیٹ میں جو اسٹیل ورکرز تھے وہ ایک پروٹیسٹ کر رہے تھے. پروٹیسٹ یہ تھا کہ مزدوروں کو 8 گھنٹے سے زیادہ یعنی 12 14 گھنٹے وہ لیبر کرتے تھے. تو ان کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ ہمارے جو آورز ہیں ان کو آپ 8 گھنٹے تک لیں ایکسکیوز می. تو وہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا, کوئی گرنیڈ وغیرہ کسی نے پھینکا پولیس پر, جواباً پولیس نے فائرنگ کی. جواباً اگر نہیں بھی تو بھی پولیس کا یہ ارادہ تھا کہ انہوں نے فائرنگ کرنی ہے, جس سے درجنوں مزدور مارے گئے اور پھر اس سے یہ رکھا گیا. اس وقت تقریباً 80 ممالک ایسے ہیں قائد صاحب جہاں یوم مئی کو منایا جاتا ہے بطور ایک لیبر ڈے. امریکہ میں نہیں منایا جاتا کیونکہ آج منایا جا رہا ہے 18 نہیں وہ ان کا آج اکیوپائی شکاگو وہیں پہ آج کے دن وہ موومنٹ شروع کر رہے ہیں. لیکن جو موومنٹ وہ آفیشلی تو وہاں پہ سپٹمبر میں آتا ہے, سپٹمبر کا پہلا منڈے ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ جو 1887 میں اس وقت جو گروور کلیولینڈ تھے امریکہ کے صدر تھے, ان کا یہ خیال تھا اور بہت ساری جو اس وقت سینٹرل یونینز تھیں کہ یہ اگر ہم نے یوم مئی کے حوالے سے رکھ دیا تو یہ تو پھر دوبارہ کوئی ایسا سلسلہ نہ بن جائے کہ مزدور اور اپنے مزید رائٹس کے لیے نکل آئیں. اگرچہ اس وقت امریکہ کا مزدور جو ہے وہ دنیا کے تمام مزدوروں سے زیادہ بہتر تنخواہ حاصل کر رہا ہے. سپٹمبر میں اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس کا مقصد پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ آفیشیل ہالیڈے ہے, لیبر ڈے, لیبرز کے لیے اس میں چھٹی ہوتی ہے اور امریکہ کا سب سے بڑا ہالیڈے ہے وہ. لیکن یوم مئی اس لیے وہ نہیں لے کے آئے کیونکہ اس سے تلخ یادیں وابستہ ہیں, مزدوروں کے رائٹس کی, ایکچوئل رائٹس کی بات ہو رہی ہے. تھوڑی سی میں ایک بات کر دوں, اتنا بھی خوش نہیں امریکی مزدور. ملینز کی تعداد میں 2008 دسمبر کے بعد سے جو ریسیشن آیا ہے, ملینز آف مزدور جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو چھوٹی سی چند لوگوں نے موومنٹ شروع کی تھی اکیوپائی, جو کہ تقریباً کتنے 800-900 شہروں میں جا کے پھیل گئی تھی پوری دنیا میں, اور وہاں پہ ابھی پھیل رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پریشر, ٹھیک ہے امریکہ بہت بڑا ملک اور بڑا ڈیولپڈ ملک ہے, لیکن پریشر آ رہا ہے اس کی نچلی پرتوں پہ اور اوپر والے اس کو شیئر کرنے کو تیار نہیں ہے, جس کی وجہ سے میرے خیال میں وہاں خاصا بحران ہے. سر صاحب وقت کم ہے, آپ دوہرے معیار کی بات کر رہے تھے وزیر اعظم کی اہلیت کے حوالے سے. دوہرے معیار کی بات یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے شازیہ کہ وزیر اعظم کو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا, 30 سیکنڈ کی سزا سنائی, اور اس کے بعد اب پاکستان میں لانگ مارچ کی تیاری کی جا رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ وزیر اعظم اب ان کو فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے کیونکہ اب وہ ممبر نہیں رہے قومی اسمبلی کے. اچھا, اس میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جس کا میں حوالہ دوں گا کہ جو اراکین اسمبلی کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ کچھ لوگوں کے پاس جعلی ڈگریاں ہیں, تو تقریباً 59 قاضی صاحب 59 ممبرز ایسے ہیں پاکستان کی قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں جن کی ڈگریوں کی تصدیق نہیں ہو سکی. جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے اس نے کہا کہ ان کی ڈگریاں اصلی نہیں ہیں. سپریم کورٹ نے جولائی 2010 میں یہ آرڈر کیا, زیادہ تعداد ان میں مسلم لیگ نون کے ممبرز کی. ہاں وہ چلے, اس میں زیادہ تعداد تو مسلم لیگ نون کے ممبرز کی تھی, لیکن انہوں نے یہ آرڈر دیا کہ ان کے خلاف پرچے درج کیے جائیں. لیکن 22 کم از کم ایسے ایم پیز ہیں جن کے خلاف نہ تو کوئی ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہے, وہ اراکین اسمبلی بھی ہیں, اور الیکشن کمیشن نے کوئی ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا, بلکہ وہ جا کے انہوں نے جو الیکشن ٹریبیونل ہے نا اسی میں جا کے وہ چھوٹی موٹی درخواستیں دے کے اپنے کیس رکوا لیے ایک طریقے سے. یہاں پر ایک دوہرے معیار کی بات آ رہی ہے. یہ وہ بات ہے جو جنرل کیانی نے کہی کہ ایسا معاشرہ ہو جس میں انصاف یکساں ہو. اگر کوئی آدمی بڑا ہے تو اس کو صرف 30 سیکنڈ کی سزا نہیں ہونی چاہیے, اور اگر کوئی آدمی غریب ہے تو اس لیے اس کو 30 سال کی سزا نہیں ہونی چاہیے. اور اگر اراکین اسمبلی ایک ہی ان کا معیار ہے ان کی نااہلیت کا, تو پھر یہ جو جعلی ڈگریوں والے جنہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے یہ کیسے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں؟ اور آپ جو منتخب وزیر اعظم ہے اس کے لیے آپ نے کیمپین شروع کر دی ہے. یعنی اپنی صفوں میں سب سے بڑی جماعت ہے مسلم لیگ نون, جن کے اراکین جعلی ڈگریوں والے تھے, اپنی صفوں میں ان کو رکھا ہوا ہے, اور وہ ان کے خلاف, وہ پاک پتن کے ایک سید محسن گیلانی ہے, ان کے خلاف تو پرچہ بھی درج نہیں, کسی قسم کی کوئی کہانی نہیں ہے. تو یہ جو دوہرے معیار ہے نا, یہ ان کی وجہ سے آج جمہوریت پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, آج تمام سسٹم پر بات کی جا رہی ہے, اور اسی لیے جنرل کیانی نے کہا کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں انصاف یکساں ہو. اچھا, آج کے دن کے حوالے سے کوئی میسج دے دیں, ٹائم بالکل ختم ہو گیا. نہیں, میسج کیا دے سکتے ہیں ہم؟ یوم مئی کا میسج یہ ہے کہ میرے خیال میں حقوق اب دے ہی دینے چاہیے ہمیں ان لوگوں کو اور عوام کو, کیونکہ ہلچل بہت ہے سماج میں اور دنیا میں. اگر میرے بس میں ہوتا تو سارے حقوق دے دیتے, ہم تو صرف آئینہ دکھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سیاستدانوں کو ہدایت دے اور یہ حقوق دے. بہت شکریہ آپ کا سمیع صاحب اور قاضی صاحب. آج کے دن کے حوالے سے یہ کہ مزدوروں کے حقوق کی پاسداری کے لیے اعلیٰ قوانین بنائے جائیں اور ان پر عمل درآمد کروایا جائے, کیونکہ صرف قوانین بنانا کافی نہیں ہوتا, ان پر عمل درآمد جب تک نہیں ہوگا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. فیڈ بیک دیجیے خبر@duniatv.tv پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.